अलैकुम नाजरीन, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਸਿਮਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਮਲਿਕ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਕਾਸ਼ ਹਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ। नाजरीन, साढ़े नाल मौजूद हैं मलिक अब्दुल रहमान नकाश साहब। आइए उन्होंने नाल गलबात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमें मौका मिला है आपका इंटरव्यू लेने का। आपकी शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आपने सारी ज़िंदगी रंगों में गुजारी है। एक फ़न की, एक तहज़ीब की, एक सकाफ़त की आपने नुमाइंदगी की है, उसकी खिदमत की है। हमारे नाजरीन आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, और अपनी फैमिली के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। मेरी जो पैदाइश है मुल्तान शहर में हुई और 1970 के अप्रैल में। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उस फैमिली में पैदा किया जो कई पीढ़ियों से बेहतरीन नक्काश थे और पूरी उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद बल्कि सेंट्रल एशिया तक हमारे बुज़ुर्गों ने जाके काम किया है। जैसे आप ताज महल के अंदर भी देखें, नक्काश मुल्तान से गए थे। तो ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए बहुत तोहफ़ा है कि मुझे अल्लाह ने इस फैमिली में पैदा किया। मेरी फैमिली, मेरे उस्ताद, मेरे वालिद बहुत शफ़ीक इंसान थे। मैंने उन्हीं से फ़न सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 8 बहनें और 3 भाई हैं। एक भाई और 3 बहनें तो अल्लाह के पास वापस जा चुकी हैं और जो ज़िंदा हैं अल्लाह इनको सलामत रखे। हम जो इकट्ठे रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत के साथ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे क्योंकि ख़ानदान में नक्काशी का फ़न है, हमारे ख़ानदान में बहन भाइयों ने सब ने नक्काशी सीखी है। यानी मेरी वालदा भी नक्काश थी, उनके मेरे नाना जो थे वो भी बेहतरीन नक्काश थे। यानी ये आप कह लें कि फ़न नक्काशी जिसने इस खित्ते को रोशनास कराया या पूरी दुनिया में हमने शनाख्त दी, तो उसमें मेरी पूरी फैमिली की एक काविश है। उसमें मेरी वालदा, दादी और हमारी परदादी वो भी नक्काश थी। बात यह है कि लोग सवाल करते हैं कि वो नक्काशी कैसे करते थे, क्योंकि हमारे मर्द जो बुज़ुर्ग हैं वो तो काम के लिए कभी आगरा जा रहे हैं, कभी लखनऊ जा रहे हैं, कभी अमृतसर जा रहे हैं। तो अपने शहर से बाहर हिजरत की, 6-6 माह, 1-1 साल तौसे शरीफ गए। तो जो हमारी ख़वातीन थीं, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन उस्ताज़ा थीं, वो घर के अंदर बैठ के नक्काशी करती थी। उस वक्त होते थे हाथी दांत के चूड़े जो वैसे बाजू पे डलते थे, वो उनके ऊपर बारीक नक्श करती थी। और जो कच्छ के बहुत बड़े बड़े करे उसके ऊपर नक्काशी करती थी। और मैंने जो वालदा को देखा है, दादी को तो मैंने नहीं देखा, वो मेरी पैदाइश के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बुला लिया था। अच्छा, मैंने जो दादी को, वालदा को देखा है कि वो शीशे की छोटी टुकड़ियाँ काट के वो लगाते थे मट्टी के बर्तन के ऊपर। अच्छा, और फिर वो एम्ब्रॉयडरी के अंदर, जैसे मेरी बहनें हैं सारी माशाल्लाह, वो सिलाई कढ़ाई में बहुत आला उन्होंने तालीम के साथ साथ ये फ़न भी सीखा। अच्छा, मज़े की बात है उसका ट्रेस भी वो खुद तैयार करती थी। यानी आप देखेंगे ना, उन्होंने कोई सूट बनाया है तो कोई और फंक्शन है तो वो कस्टमाइज़ अपना डिज़ाइन खुद तैयार करती थी, कलर स्कीम वगैरह, क्योंकि वो नक्काश थी। तो ऐसे ही बाबा ने जो है सारे बहन भाइयों को, और बाबा का इंतकाल 2006 में हुआ। तो उसके बाद हमारी वालदा ने हमें बाप की भी शफ़क़त मोहब्बत दी और वालदा की भी दी। मेरी वालदा माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने मेरे दादा उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश और मेरे परदादा उस्ताद खुदाबख्श नक्काश को भी नक्काशी करते देखी है, क्योंकि मेरे बाबा की शादी 1944 के अंदर हुई थी। और उन्होंने, यानी मेरे दादा
بعد میں وفات پائی ہے، پردادا ان سے کوئی 6 سال بعد، تو ان کو بھی کام کرتے دیکھا ہے۔ تو میں بابا کی وفات کے بعد بہت بڑا خلا، بہت کمی محسوس ہوئی، تو میں کوئی چیز سیکھنی ہوتی تھی یا پوچھنی ہوتی تھی، میں والدہ کو دکھاتا تھا کہ امی دیکھیں یہ کلر سکیم کیسی ہے، یہ چال کیسی ہے، یہ پھول کیسا بنا ہے، وہ میری اصلاح کرتی تھی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی میں جب ہم نے نقاشی آرٹ پہ یہ ایک سبجیکٹ رکھوایا، تو میں سوچتا تھا کہ شاید میرے سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ بچیاں بہت اچھا کام کرتے تھے، اسٹوڈنٹس بہت اعلیٰ کام کرتے تھے، تو میں اپنے وہ جو پیپر ہے وہ بھی والدہ کو دکھاتا تھا کہ دیکھیں کس نے کیسا کام کیا، تو والدہ مجھے بتاتی تھیں اس بچے نے آؤٹ لائن اچھی کی ہے، اس نے اندر شیڈنگ اچھی دی ہے، اس نے رنگ اچھا بھرا ہے۔ تو اسی حساب سے مجھے ایک یعنی رہنمائی ہوتی تھی، اور اسی حساب سے پھر میں مارکنگ کرتا تھا۔ آپ نے اتنی خدمت کی ہے اس فن کی، تو ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک آپ کو کتنے ایوارڈ مل چکے ہیں فن نقاشی کے حوالے سے؟ فن نقاشی میں میں پہلی دفعہ جب بابا کے ساتھ 83 میں گیا لوک ورثہ، تو وہ میرا لوک ورثہ اسلام آباد سے پہلا ایوارڈ تھا۔ اور ایسے پھر میں انڈیا گیا سب سے پہلے بابا کی زندگی میں، پھر میں انگلینڈ گیا۔ انگلینڈ میں نے سمبل آف گلاسکو ون کیا، مجھے وہاں کی لارڈ میئر نے نشان گلاسکو دیا۔ اس کے بعد استنبول، امریکہ، پھر تو ایک لمبی لسٹ ہے ایوارڈوں کی۔ مسقط کے اندر کوئی 48 کنٹریز تھے، تبریز کے اندر 3 دفعہ میں نے فرسٹ پرائز لیا ہے، وہاں بھی کبھی 48 اس طرح کنٹریز تھے۔ چائنا کے اندر 110 کنٹریز، کوئی یونیسکو کا 50 سالہ تقریب تھی، تو اس کے اندر الحمدللہ کہ میں نے گولڈ میڈل لیا 110 ممالک میں۔ اور اس کے بعد ایران میں آرسیکا کے ساتھ مسلم دنیا میں نے کوئی 6 ایوارڈ ون کیے ہیں۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان میں جیسے ملتان آرٹ کونسل ہو گئی، لاہور پنجاب آرٹ کونسل، لوک ورثہ، اور ان اداروں نے بھی الحمدللہ اس فن کو بڑی عزت دی اور ہمیں ایوارڈ سے نوازا ہے۔ فن نقاشی میں آپ نے اتنے ایوارڈ لیے ہیں، آپ نے اپنے فن کے حوالے سے اس کی کوئی نمائشیں بھی کی ہیں؟ جی الحمدللہ، پاکستان سے باہر بھی، پاکستان کے اندر بھی کئی سولو ایگزیبیشنز، بلکہ لاس اینجلس میوزیم کے اندر، پیساڈینا میوزیم کے اندر، گلاسکو میوزیم میں لنڈن میں، وہاں پہ بھی ہم نے نمائشیں کی ہیں، اور یہ نقاشی ہم نے جو ہمارے اس علاقے کی، اس خطے کی خاص پہچان ہے، وہاں ہم نے متعارف کرائی ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر تقریباً تمام شہروں میں، تمام بڑے شہروں میں، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور کیا ہے، نمائشیں کی ہیں۔ تو مجھے پاکستان نے ہی اتنا مضبوط کیا کہ جب میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو میرا فلیگ، میرے پاکستان کا جذبہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ جب میں ایوارڈز ون کیے ہیں تو سمجھیں کہ وہ ایوارڈ مجھے نہیں، میری فیملی اور میرے ملک کو ملے، اور میرے اس فن کو ملے ہیں۔ تو اس پہ الحمدللہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ ایسے ممالک میں ہوں جہاں کوئی 50-60 ملک ہوں، اور اکثر اس میں آپ جیسے فن والے ہوں، اور مزے کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں جانتے ہوں، لیکن اس دوران جب جوری آتی ہے انٹرنیشنلی، یونیسکو سے جوری آتی ہے، فرانس سے، امریکہ سے، جب وہ مارکنگ کرتے ہیں تو الحمدللہ کہ اس میں ہم اکثر فرسٹ پرائز لیتے ہیں، اور انٹرنیشنلی میں کوئی 10 دفعہ فرسٹ پرائز لے چکا ہوں۔ ہنری کلنٹن کے حوالے سے ہم نے کچھ سنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی تھی، انہیں کہا تھا کہ 1 منٹ رکنا ہے، تو وہ کیا واقعہ تھا ہمارے ناظرین کو ذرا؟ جی جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ شاہی قلعے لاہور کے اندر ہنری کلنٹن آئیں، تو ہمیں کہا گیا کہ ان کے لیے پیس بنانا ہے، تو بابا زندہ تھے، ان کی رہنمائی میں نے ایک فن پارہ تیار کیا، اس کے اندر پاکستانی کلچر اور وہاں کا کلچر میں نے پینٹ کیا، رنگوں کا کلچر۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ہمیں کہا گیا کہ وہ آپ کے پاس چند سیکنڈ یا 1 منٹ سے کم وہ رکیں گے، آپ ان سے کوئی سوالات بھی نہیں کریں گے، وہ اگر کچھ پوچھیں تو آپ جواب دیں گے۔ تو وہ جب آئیں میرے پاس، میرے فن پارے دیکھنے لگی، وہ کوئی کافی ٹائم یعنی 18 سے 20 منٹ وہ میرے پاس رکی رہیں، اور انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، پوچھے، کیونکہ یہ آپ کو بتاؤں بڑی فخر کی بات ہے، جو کیمس سکن جو نقاشی کا سٹائل ہمارے ادھر ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، ہر ایک اپنا سٹائل ہے، ہماری ایک اپنی شناخت ہے۔
تو وہ کافی رکیں اور انہیں وہ فن پارہ بہت پسند آیا، اور بعد میں انہوں نے یو ایس اے جا کے مجھے اپنی سنیچر کے ساتھ پکچر بھی سینڈ کی، جو میرے فن اور میرے ملک کے لیے بڑی ایک اعزاز کی بات تھی۔ اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ بھی بڑی خوش ہوئیں، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے اسی پکچر کے اوپر میرے متعلق لکھ کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے مجھے وہ تصویر بھجوائی، وہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی، میرے فن کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اسی طرح اب بھی کوئی پرائم منسٹر پاکستان آتے ہیں، جیسے سلیمان آئے تھے یا ترکی کے پریزیڈنٹ آئے، تو کیمل لیمپ کا پیس میرے سے جاتا ہے اور اس کے اوپر ان کی تصویر بنائی جاتی ہے اور سائڈوں پہ نقاشی ہوتی ہے جو یہاں کی خاص ہے، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ یہ اصل میں بابا کی زندگی میں تھا، انہوں نے شاہ ایران کو بھی دیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے جب بھی کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آتا ہے تو یہ کیمل لیمپ کا ایک پیس ان کو پیش لازمی کیا جاتا ہے۔ بہت فخر کی بات ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی، آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں اور اس کو آپ کو جو ہے اتنا اچھا صلہ مل رہا ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ورک شاپ کا بھی انعقاد کرتے رہے ہیں فن نقاشی کے حوالے سے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں آرٹ کے اندر، کہ آپ آرٹ کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں، اس سے بندہ خود سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم پاکستان میں یا باہر جا کے ورکشاپیں دیتے ہیں تو ہمارے سامنے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس میں وہ 8 سال سے لے کر کوئی 80-90 سال کے بھی ہوتے ہیں آرٹسٹ، تو اس میں یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف سوچوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کوئی نئی رائے دیتے ہیں، کچھ نئی چیزیں تخلیق ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی بابا کہتے تھے بہت ضروری ہے کہ آپ فن کو سکھائیں، اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 1-2 نسلیں کے بعد فن آپ کے خاندان سے بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے خاندان میں فن زندہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے سکھایا ہے، ہمارے خاندان کو یہ شرف ہے کہ فن سکھایا ہے اور کوشش کی ہے کہ لوگوں کو روزگار کے قابل کیا ہے۔ اور پھر میں بابا کی بات کہوں گا، کیونکہ بابا میرے لیے ایک مشعل راہ تھے، اور میرے والد بھی بہت پیارے تھے اور ایز اے استاد تو کمال تھے وہ۔ تو وہ بات پہ یہی سمجھاتے تھے کہ اگر آپ کسی کو روزگار کے قابل کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنی قبر کے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا، جب تک وہ رزق کماتا رہے گا آپ کو اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ اچھا، ایک اور چیز بابا بہت پیاری کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ فن کوئی ختم نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کافی چیزیں ختم ہو رہی، کہتے نہیں اور نسل میں آ جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ جتنے فنون ہیں یہ انبیاء کرام کی وراثت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو سکھایا۔ آپ دیکھیں نا، کوئی نبی کپڑا بنتے تھے، کچھ نبی جو ہے نا وہ پتھر تراشتے تھے، کچھ انبیاء جو ہے نا وہ نقش و نگار، جیسے حضرت سلیمان کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو یہ وراثت انبیاء ہے جو سینہ بہ سینہ ہمارے تک پہنچی ہے، تو یہ فن ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ہم لوگ، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالج یا گورنمنٹ کے ادارے اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور نسل میں فن زندہ کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے سکھانے ہیں نا جی، تو ہمارا ملک نہیں تو کوئی اور۔ تو اس لیے چاہیے گورنمنٹ کو بھی کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالج کے اندر، وہاں اس فن کو ایسے سبجیکٹ رائج کرے جیسے استنبول نے کیا ہے، جیسے میں نے دیکھا ہے باکو میں ہے، ازبکستان میں ہے، تو یہ فن نکھر کے آگے آئے گا۔ نئے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور میں جب یونیورسٹیز میں پڑھانے جاتا ہوں، چاہے پاکستان ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو، آپ یقین کریں کہ ٹیلنٹ بہت ہے، اور خاص طور بچیوں کے ہاتھ میں نفاست بہت ہے، اور وہ بڑے سلیقے سے اور ٹائم دے کے کام کرتے ہیں۔ تو میری تو گورنمنٹ سے بھی، اور میں تو چاہوں گا کہ اگر ہمیں امداد نہیں چاہیے کوئی نا، ہمیں ہمارے جو فن پارے خریدے جائیں، لوگوں کو آگے باہر کے ملکوں میں یا کوئی فنکشنز ہیں ان میں یہی گفٹ دیے جائیں سیمینرز کے طور پہ۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے کہ ان کو یونیورسٹی میں جب آپ لگائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ نئے بچے اس طرف آئیں گے، نئی چیزیں بنیں گی۔ میں مثال دوں آپ کو، جب میں پہلی دفعہ انڈیا گیا تو ہمیں 2 کارٹون الاؤ ہوتے ہیں نا، بائی ایئر ساتھ لے جانا، اس میں میرے پاس صرف 16 لیمپ گئے تھے۔ اچھا، اس عرصے کے بعد آج 25-30 سال ہو گئے ہیں،
تو اب میں جب باہر جاتا ہوں اسی کارٹن کے اندر میرے پاس کم از کم اپ ٹو 100 پیس ہوتے ہیں. میں نے شیپیں چھوٹی کی، میں نے کیا، بس اللہ نے سکھلایا، یا میرے کلائنٹ نے مجھے، جو میرے سے خریدار ہوتا ہے وہ مجھے سکھا رہا ہوتا ہے، میری تو اتنی طاقت نہیں. تو میں نے دیکھا کہ جب میں نے شیپیں چھوٹی کی، باہر کی دنیا میں دیکھا کہ اس کو ٹرانسپورٹ آسان ہو، اس کی الیکٹرک فٹنگ، اس کے کلر سکیم، تو وہ پیس زیادہ گئے میرے پاس. تو ایسے جب تک ہم تبدیلیاں نہیں لائیں گے تو فنون ختم ہوتے جائیں گے. پاکستان میں ایسا کوئی تعلیمی ادارہ ہے جہاں نقاشی کی تعلیم دی جا رہی ہو؟ اگر کسی نے یہ فن سیکھنا ہو تو وہ کہاں سے شروع کرے؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان کے اداروں کی بات ہے، ہمارے سبجیکٹ کو سیریس نہیں لیا جا رہا. یونیورسٹیز BZU میں ہم نے شروع کرایا تھا سبجیکٹ، ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پرماننٹ ہو جائے، لیکن ابھی تک آپشنل پہ ہے. تو نقاشی ہے، جیسے کیلیگرافی ہے، میں BZU میں پڑھاتا رہا ہوں، اور انڈس ویلی کراچی میں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اپنا NCA میں، یعنی کافی ورکشاپیں دے چکے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے یونیورسٹیز یا اسکول اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے، جیسے ترکی نے کر لیا ہے، انڈیا نے کر لیا ہے، وہ اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کما رہے ہیں اچھی ہینڈی کرافٹ بنا کے نا. تو ہمارے پاس جب ہم ان کے مقابلے میں جاتے ہیں، ہم ایران سے بھی ون کر آتے ہیں، ترکی سے بھی کر آتے ہیں. لیکن اس ایوارڈ کا جو میرے حساب سے، جو میرا ایکسپیرینس باہر کا ہے، تو یہاں کے ادارے ہمارے سے فائدہ اٹھائیں اور چھوٹے چھوٹے سلیبس بنائیں جس میں ہم بچوں کو ورکشاپیں دیں، اسکولوں کو دیں. اور انگلینڈ میں تو ہم نے جو ورکشاپیں دیں اسکول لیول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک، اور ابھی تک الحمدللہ کوئی ہم 10-12 بچوں کو PhD کرا چکے ہیں نقاشی پہ، بے شمار بچوں کو MPhil کرا چکے ہیں، تھیسس تو بے شمار کرا چکے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ یہاں شروع کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی بجٹ بھی زیادہ ضرورت نہیں. آلریڈی ادارے بنے ہوئے ہیں، کلاس رومز ہیں، سب کچھ ہیں، بس آپ وہاں استاذہ کو، یا یہ کیا جائے جہاں پہ ایک استاد بیٹھا ہے، یہ میں نے باکو میں دیکھا ہے، اس جگہ کو وہ اسکول کا درجہ دے دیتے ہیں. وہاں یونیورسٹی کے بچوں کو کہتے ہیں جی آپ 6 مہینے استاذہ کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں، پھر وہ ان کو ڈگری دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ اگر یہاں بھی شروع کیا جائے تو کوئی زیادہ فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے اب موجودہ گورنمنٹ کا ایک پلان ہے کہ لوگوں کو سکل سکھائے جائے، ہنر مندی، تو یہ ہنر سکھائیں، کیلیگرافی، نقاشی، سرامکس ورک، ووڈ ورک. تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد وہ جو فیملیز کام چھوڑ کے واپس آ جائے. آپ نے، آپ کے بزرگوں نے اس فن کی اتنی خدمت کی، اتنا عرصہ گزارا، تو آپ کی جو آنے والی نسل ہے، جو موجود ہے، اس کی بھی دلچسپی ہے اس کام میں؟ کوئی سیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ یہ کام؟ جی الحمدللہ، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ضرور نہیں کوئی فیملی ممبر ہو، فیملی سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں. میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ سیکھ رہا ہے، اور میرے بھانجوں میں بھی کام کر رہے ہیں، بھتیجوں میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو انشاءاللہ سلسلہ رہے گا، اور سیکھ بھی رہے ہیں. تو اصل میں جب آپ اس کو ایک ایسی چین کے اندر لے آئیں گے جس میں ان کا بزنس ماڈل بھی اچھا ہو، جیسے میرے دادا نے جو بلڈنگ ورک کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1910 میں حسینہ گئی کے اندر ہی شاپ کھولی تھی، اسی طرح لیمپ پہ وہاں پہ ورک شاپ بھی تھی اور وہ بھی تھا. تو وہی بزنس ماڈل ہم لے کے چل رہے ہیں. تو اگر ان نئے بچوں کو بھی بزنس ماڈل دیں، ایکسپورٹ بڑھائیں، ان کو باہر بھجوائیں، وہاں سے ورک شاپیں لے کے آئیں، یہاں کہ وہ کریں، چیزیں اچھی بنائیں، تو فیملی کے بچے ظاہر ہے اس میں زیادہ آئیں گے. موجودہ دور میں فن نقاشی کا فن کہاں کھڑا ہے؟ موجودہ نسل کو اس فن کو سیکھنے کا شوق ہے، یہ ترقی کی طرف گامزن ہے یا پیچھے چلا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ہارڈ ورک ہے، بڑی محنت طلب ہے، یعنی آپ کو اپنا من مارنا پڑتا ہے، اور بڑی مشقت ہے، بڑی ایکسرسائز ہے. تو نئے بچے اس طرف کم آ رہے ہیں. لیکن اس میں میرے بابا نے ایک بڑی اعلیٰ کاوش کی کہ بابا مجھے کہتے تھے کہ اب جو نئے نقاش آئیں گے نا، وہ کام شروع کریں گے یونیورسٹی اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد وہ سوچیں گے نقاشی کریں. تو انہوں نے کیا کیا، بہت اعلیٰ کام کیا. جتنے بھی پھول تھے جو سینہ بسینہ آ رہے تھے، جتنی بھی چالیں تھیں، انہوں نے پیپر پہ منتقل کر دی ساری، کیونکہ بلڈنگ سے مٹ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ دوبارہ اس طرف آئیں گے تو ان کو یہ چیزیں کام دیں گی. انہوں نے ہر پھول کو شروع کیسے کرنا ہے،
ख़त्म कैसे करना है उसकी पूरी अबजद बना दी है। और उसी को लेके मैं दुनिया में जाके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ। और माशाल्लाह जैसे ही मैं उन्हें एक दो लेक्चर देता हूँ तो तीसरे लेक्चर चौथे लेक्चर में वो कह रहे होते हैं कि ये जो फ़न पर है यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। यानी ये बेसिक के अंदर जो हमारे बुज़ुर्गों का तरीका है बताने का, जो सीना ब सीना मेरे तक पहुँचा है, उसको हम किताब की शक्ल में ला रहे हैं। और ये कावश मेरे वालिद मलिक आशिक की और मेरे दादा और मेरे परदादा की थी, जो तीसरी नस्ल के बाद जाके बड़ी मिनिचोर हो के इंशाल्लाह उसको हम जल्द पब्लिश करेंगे और दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ाई जाएगी इंशाल्लाह। आपने मुल्तान में आर्ट गैलरियाँ बनाई हुई हैं, कहाँ कहाँ वो आर्ट गैलरी हैं और लोगों का रिस्पांस क्या है उसके हवाले से? देखें जी, हमारे दादा की दुकान तो 1910 में थी, हुसैना गई। तो हुसैना गई से हम अभी निकले हैं, कोई 10 साल हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फिर मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार बनाया, तो वहाँ हम बैठे हुए हैं। वहाँ पूरी एक आर्ट गैलरी है, सेटअप है, वर्कशॉप भी हमारी छोटी सी वहीं है। तो वहाँ लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। बड़ा अच्छा है कि अब हम घंटा घर बिल्डिंग के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो उसके अलावा मैंने पर्सनली अभी एक वर्कशॉप बनाई है DHA के अंदर, शॉपिंग आर्केड में। नीचे डिस्प्ले है, ऊपर हम क्लासें देंगे इंशाल्लाह। और असल में हम चाह रहे हैं कि जो फ़न हम जितनी यानी हमें समझ बूझ है हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं और नई नस्ल को ये भी बताएं कि हमारी सकाफ़त कितनी रिच है और कैसे कितनी मुश्किलों से उस्तादा ने हमारे तक पहुंचाई है, ताकि ये नए बच्चे भी इसको लेके साथ आगे चलें और ये फ़न जो है यहाँ की शनाख्त, यहाँ की पहचान ज़िंदा रहे। मलिक जाफ़िर साहब, आज के जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं मलिक अब्दुल रहमान साहब, आप उनके बहनोई हैं, आप उनकी शख्सियत के हवाले से क्या कहेंगे? अब्दुल रहमान नक्काश तो हमारा क्या पूरे पाकिस्तान का सरमाया है। इनकी ख़ानदान कोई तीसरी चौथी पोस्ट से बल्कि इससे भी ज़्यादा का यही नक्काशी का काम करते चले आ रहे हैं और यही खिदमत कर रहे हैं मुल्क और कौम की। और इन्होंने वैसे भी अपना नाम अपने वालिदैन के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही हो गया है। काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बैरून मुल्क आना जाना इनका, और तकरीबन हर मुल्क ममालिक वाले इनको बुलाते हैं, उनकी नुमाइशें ये अटेंड करते हैं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को इस मामले के लिए सर्फ कर दिया है। मलिक उबैदुल्ला साहब, आप अब्दुल रहमान साहब के बड़े भाई हैं, आप क्या कहेंगे बहैसियत भाई अपने भाई के हवाले से? है तो मेरा छोटा भाई, लेकिन वो छोटा होने के बावजूद सबका ख्याल करता है। उसने यानी कि मेरा, बहनों का, वालिदैन का बहुत ख्याल किया है। मैं कराची रहा तकरीबन टेक्सटाइल प्रिंटिंग में, वो भी हमारी यही नक्काशी की लाइन होती है। 18 साल वहाँ रहा हूँ। उसके बाद 2003 में मुल्तान आ गया था, तो भाई के साथ अटैच हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के साथ बहुत, लेकिन भाई हमारा बहुत छोटा होने के बावजूद बहुत ख्याल करता है। नूरजहां बिलग्रामी साहिबा, आप क्या कहेंगी अब्दुल रहमान नक्काश के हवाले से? उनके वास्ते तो कुछ कहना ही मुश्किल है। एक बहुत बड़ी हस्ती है, हम लोग बहुत
फ़ख्र करते हैं अब्दुल रहमान पे के नक्काश के काम पे, उनके हुनर पे। उनका पूरा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत फ़ख्र करते हैं इनके साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। इनके वालिद साहब ख़ुद जो इतने बड़े फ़नकार रहे हैं और इतने बेहतरीन काम किया है, तो ये तो ख़ानदानी चले आ रहे हैं। बहुत कम है जहाँ एक हाथ इतना खूबसूरती से लेके चलते हैं। इनके साथ तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुक़ात हैं और काफ़ी मुल्कों में मेरे ख़्याल से उनके साथ भी ट्रैवल करी हूँ मैं, और ख़ुद वो मुझसे ज़्यादा ममालिक में जाके अपना हुनर बता चुके हैं। अब्दुल रहमान नक्काश साहब, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था उस्ताद रहीम बख्श का, ये उन्हीं की बनी हुई है, तकरीबन 190 या 200 साल पुरानी है। ये बॉक्स है, इसके ऊपर आप देखें ना कितना बारीक नक्काशी की हुई है और इस पर सारा मुल्तानी स्टाइल के फूल हैं। ये देखें ना, सारे मुल्तानी फूल हैं सारे, और ये चाल भी मुल्तानी नान मुरब्बे वाली चाल है। इस पे आप अगर देखें, ये ज्वेलरी बॉक्स है, और ये देखें इसके फ्रंट पे आप काम देखें। हाँ, ये वो हमा गुल स्टाइल का है ना, यहाँ पैटर्न बना हुआ है। आप इसकी वुडन की स्मेल अभी तक है, और ये वो वुड इस्तेमाल की हुई है जो पहले खुश्क की गई है, फिर उसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट किया हुआ। ये सारे नेचुरल डाइज कलर हैं। आप देखें, ये पानी के साथ रंग उतरेगा, आप ये रंग उतरने वाले हैं। ये वो सारा वो कदीमी है। आपकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, फिर भी अगर आपको फारिग वक्त मिलता है तो आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? अच्छा, ऐसे होता है कि क्योंकि अब टाइम कम होता है तो फजर की नमाज के बाद या रात को लेट, और हमारा ये असूल होता है कि जो हम मशक करते हैं, बच्चों के साथ भी मशक फजर की नमाज के बाद मशक भी कर लेते हैं, और इसी मशीन पे वॉक करके ना कोशिश करते हैं कि फ़िट रहें। हमारे नाजरीन को अपनी गैलरी दिखाएं। जी चलिए। अब्दुल रहमान नक्काश साहब, हम आपके स्टूडियो में मौजूद हैं। कितना अरसा हो गया आपके स्टूडियो को बने हुए? ये 2003 के अंदर उस वक्त के गवर्नर खालिद मकबूल साहब ने इसकी बुनियाद रखी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मौजूद है। ये इसमें सबसे आला बात यह है कि एक छत के अंदर आप देखेंगे तकरीबन कोई 18 से 20 दस्तकार बैठे हुए हैं, उनमें एक मैं भी हूँ। असल में ये स्पेस तो वालिद साहब को दी गई थी, मलिक आशिक नक्काश को, तो उसके बाद फिर मैं इसको चला रहा हूँ। और यहाँ स्टूडियो में सबसे आला बात यह है कि हमारे पास पूरी दुनिया के स्टूडेंट आते हैं जो एमफिल कर रहे होते हैं, जो थीसिस कर रहे होते हैं, या जो हमारे ऊपर पीएचडी कर रहे होते हैं। कोई मैं 10 स्टूडेंट्स को पीएचडी करा चुका हूँ अपने नक्काशी आर्ट पे। प्रिंस चार्ल्स आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल लंदन से, सिंगापुर यूनिवर्सिटी से, ग्लासगो यूनिवर्सिटी यूके से बाकायदा स्टूडेंट्स आते हैं और 3 माह हमारे साथ रहते हैं, और पीएचडी के लिए 6 माह रहते हैं, और बाकायदा इस नक्काशी आर्ट और इस पर पीएचडी कर चुके हैं। अब्दुल रहमान साहब, हमें ये बताएं, फ़न नक्काशी कितना पुराना फ़न है? ये कहाँ से शुरू हुआ, पाकिस्तान कब पहुँचा, और कौन से आर्टिस्ट इसे पाकिस्तान में लेकर आए? बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे याद है कि तारिक अज़ीज़ साहब ने अपने शो के अंदर बाबा से यही सवाल किया था। तो बाबा ने बताया कि वो पहला नक्काश था जो गार में रहता था, और अगर वो शिकार के लिए गया है फ़िश पकड़ने के लिए, तो उसने फ़िश की शक्ल बना दी, यानी उसको पहला मुसव्वर, पहला नक्काश कहेंगे। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है मुल्तान में नक्काशी का फ़न, यहाँ पे फ़न सदियों से है, और तकरीबन 900 साल तो हमारे ख़ानदान को भी हो गए। उससे पहले भी हम राजपूत चौहान हैं, उससे पहले भी हमारी फैमिली बिल्डिंग के ऊपर गीले प्लस्तर पे नक्काशी करती थी, महाराजों के महलात पे,
اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب صوفیہ ادھر آئے تو اپنے ساتھ پوری ٹیم تھی ان کے پاس. تو کیونکہ ہم تو آلریڈی پہلے نقاش تھے تو عرب سے سینٹرل ایشیا سے جو صوفیہ کے ساتھ لوگ آئے تو پھر آرٹ ایکسچینج ہوا کہ کچھ چیزیں وہاں کی اور کچھ ہماری چیزیں ایکسچینج ہوئیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں کی ثقافت کو ہمیشہ زندہ رکھا. جیسے ایک پیٹرن ہے ہما گل, اس کے اندر آپ ملتان کے سارے پھول, ساری سبزیاں اور ملتان کے سارے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر پرندے بھی ہمارے اساتذہ پینٹ کرتے آ رہے ہیں, اور یہ وہ پھول ہیں جو سینہ بہ سینہ نسل در نسل چل رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں میرے والد صاحب, میرے دادا استاد عبداللہ نقاش, ان کے والد استاد خدا بخش نقاش, ان کے والد استاد اللہ بخش نقاش, اور ان کے والد استاد رحیم بخش نقاش, اور ان کے والد استاد علی بخش نقاش. یعنی ایک پیری ہے جو پچھلے 900 سال تک جاتی ہے. اور پہلے ہم لوگ جب کنورٹ ہوئے ایز اے مسلم تو صوفیوں کے ہاتھوں ہوئے, حضرت بہاؤالدین ذکریہ, حضرت شاگردیز, ان لوگوں کے ہاتھوں. تو اس کے بعد پھر ہمارے فن کے اندر جو ہے یہی آ گیا. اور ملتان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ملتان کے اندر انہی فنون کے نام پہ محلے بھی ہیں, اسٹریٹ بھی ہیں. جیسے ہمارا خاندان صدیوں سے رہ رہا ہے کمنگران اسٹریٹ, یعنی ہم کمنگر بھی کہلاتے ہیں, جو وہاں پہ تیر کمان تیار ہوتے تھے اور اس کے اوپر نقش و نگاری ہوتی تھی. تو یہ فن بھی جو ہے وہ بھی میں نے اپنے ماموں کو بھی کرتے دیکھا ہے, مام فدا حسین کو. اور اس کے بعد ہم نے میرے نانا بھی بڑے ماہر تھے کہ تیر کمان بنا کے بانس کا اس کے اوپر نقش و نگار بنا دیں. ناظرین ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ हैं ਮਲਿਕ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਧਰੀਜਾ ਸਾਹਿਬ. ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ PTV ਮੁਲਤਾਨ को ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ اور اہم موضوع دے تے پروگرام رکھے. اور ملک عبدالرحمان نقاش یہ ایک شخص دا نہیں, ایک عہد دا نا ہے. ملک عبدالرحمان نقاش اسادا ملتان دا نہیں وسیب پورے پاکستان دا فخر ہیں کہ او جتھاں بھی گن تا ماشاءاللہ فرسٹ پرائز انہاں دا ہے. او نمائش بھاویں جاپان دے وچے, بھاویں چین دے وچے, بھاویں فرانس دے وچے, بھاویں امریکہ دے وچے. اور اے ساڈا او دوست ہے جنہاں سینکڑا اعزازات, انعامات, ایوارڈز حاصل کیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عبدالرحمان صاحب کے درینہ دوست ضمیر ہاشمی صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی ضمیر ہاشمی صاحب, کیا کہیں گے آپ عبدالرحمان صاحب کے بارے میں؟ ملک عبدالرحمان کی ذات پہ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. ان کا اگر شخصیت کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت نفیس, محبت کرنے والے انسان ہیں, اور دوستوں کے دوست ہیں, اور بہت محنتی آدمی ہیں. ایک عرصے سے اپنے والد کے بعد انہوں نے اس کاروبار کو سنبھالا ہوا ہے. اور اگر فن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک نایاب ہیرے کی مانند ہیں, جن کا میں تو سمجھتا ہوں, شاید ہو سکتا ہے, میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو نیم البدل نہیں ہے. ایک عرصے سے اس فن سے منسلک ہیں. دوسری ایک چیز اور ہے کہ جس طریقے سے یہ والا فن جو ہے ان کی فطرت میں حلول کر گیا ہے, ان کی خون کے اندر, ان کی روح کے اندر حلول کر گیا ہے, یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کا جو جتنا کام ہے آپ دیکھیں, ان کی نفاست دیکھیں, پوری دنیا میں مشہور ہے. اور جب یہ اپنے کاروبار میں بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے. یہ صدیوں سے ان کے چلا آ رہا ہے خاندان کا, جیسے ان کے دادا تھے, پردادا تھے, والد صاحب تھے, ان تک پہنچا ہے. تو یہ ان کا خاندانی کام بھی ہے. اور پھر یہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, یہ لوگ اس کام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. نسیم لابر صاحب, آپ بہت پرانے دوست ہیں ملک صاحب کے, آپ کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ ایک چیز جو میں ہر وقت کہتا ہوں کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کا ذہن اور اس کی سوچ اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے جتنی اس کا اظہار وہ کسی نقشے پر, کسی مکتوب پر یا کسی یعنی کیمل سکن پہ کرتا ہے. یہ اصل میں اس کی سوچ کا عکس ہے.
جب ہم اس کے نقش و نگار دیکھتے ہیں تو دلکش بھی ہوتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں. اصل میں یہ اس کے ذہن کی سوچ اور اس کے ذہن کی سوچ کا عکس خوبصورت ہوتا ہے. جب وہ خوبصورت سوچتا ہے تو اسی سوچ کا اظہار وہ آپ کے سامنے نقش و نگار کی صورت میں کرتا ہے. ملک عاشق نقاش صاحب ایک بہت ہی خوبصورت، ذہین، فطین اور صحیح معنی میں وہ بہترین سوچ کے مالک تھے، جس کا اظہار انہوں نے ان کی ذہن کی خوبصورتی آپ کو کیمل سکن کے ٹیبل لیمپ پہ نظر آئے گی. ان کے وصال کے بعد، کیونکہ میرا اس خاندان سے تعلق صدیوں سے ہے، تو ہمارا تعلق جاری رہا، اور وہ ملک عبد الرحمن صاحب جو اس وقت ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے اسی انداز میں چلتا رہا. میں نے نقاشی، کمنگری اور خطاطی کے حوالے سے اس خاندان کے ساتھ کئی غیر ممالک کا دورہ بھی کیا ہے. ہم اسکاٹ لینڈ میں اکٹھے گئے، ہم انگلینڈ میں اکٹھے گئے، اور ان کے وہاں فن پارے جب نمائش کے لیے پیش کیے گئے تو انہوں نے یونیورسٹی کے لیول تک، گلاسکو کی یونیورسٹی میں ان کے ساتھ تھا، تو وہاں پہ بھی ان کے فنکاروں کو انہوں نے، یعنی وہاں کے اسٹوڈنٹس جو تھے ان تمام کو بلا کے ایکسپلین کرنا پڑا ہمیں کہ یہ نقش و نگار کیسے ترتیب دیے جاتے ہیں. تو یہ ملتان کی شان ہے. راشد سیال صاحب، آپ بہت اچھے دوست ہیں ملک صاحب کے، کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ جو ملک عبد الرحمن صاحب کا خانوادہ تھا، ان کے دادا تھے استاد عبداللہ صاحب، انہوں نے کیمل سکن پر فن نقاشی کا آغاز کیا. یعنی یہ ابتدا ہی انہوں نے کی، اور جو استھیٹکس تھیں ان کے اندر انہوں نے اس کو بہت بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا، اور ایک پروڈکٹ کے طور پر انہوں نے اس کا آغاز کیا. میں ملک صاحب کے ساتھ عمان میں تھا، تو وہاں پر ایک بہت بڑی کانفرنس تھی انٹرنیشنل. انہوں نے بتایا کہ یہ ٹریڈیشن کیا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل آرٹ ہے. تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ ہر وہ آرٹ جو 3 نسلوں سے مسلسل آ رہا ہو تسلسل کے ساتھ، دیٹ از ٹریڈیشن، وہ ٹریڈیشن کہلائے گا. جیسے کہ ہمارا یہ آرٹ نقاشی کا، یہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ٹریڈیشن. میں تو آئی وٹنس ہوں کہ عمان کے جو صدر تھے سلطان قابوس صاحب، ان کے پاس بھی ان کا جو یہ لیمپ کا ایک تحفہ ہے موجود ہے. تو یہ دنیا کے جتنے بھی سلاطین ہیں ان کے ہاں یہ چیزیں بطور تحائف وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، رکھتے بھی ہیں. اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ یہ آرٹ ملتان کی پہچان بنا ہوا ہے. سیرت فاطمہ صاحبہ، ملک عبد الرحمن نقاش کے فن کے حوالے کے بارے سے ہمیں کچھ بتائیں. کمال آرٹسٹ ہیں، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے. آئی تھنک بہت سارے انٹرنیشنل ایوارڈز ون کر چکے ہیں. لیکن میں جو ان کو بحیثیت انسان جانتی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا آپ کا جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر لوگوں کا پتہ چلتا ہے. تو ٹو بی آنیسٹ میں یقین کریں بہت سارے لوگوں کے آگے یہ بات کرتی ہوں کہ یہ عبد الرحمن بھائی جو ہے نا یہ درویش ہیں. ان کو مطلب جیسے ہم ایک واقعی قصے کہانیوں میں پڑھتے ہیں نا کہ ایک ریئل آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل درویش ہوتا ہے. ان کو کوئی کبھی پیسوں کا نہیں ہوتا، کبھی مجھے ارجنٹلی کچھ چاہیے ہوتا ہے، کبھی انہوں نے مطلب اس چیز کی فکر کی نہیں ہے کہ جی چیزیں کاؤنٹ کر کے بھیج رہے ہیں، بعد میں پیسوں کی فکر کر رہے ہیں. کچھ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ بیسٹ چیز جانی چاہیے. مطلب جس طرح ایک آرٹسٹ کو فکر ہوتی ہے نا کہ میں اپنا بیسٹ کوالٹی دوں، جو لوگ یہاں سے یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میرے تھرو ان کا فن، ان کی جو نقاشی کے جو چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں، وہ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیسٹ چیز ملے، بیسٹ آرٹ ملے. اور جو ان کا ایک نام امیج لوگوں کے دلوں میں ماشاءاللہ بنا ہوا ہے، پورا ملتان، پورا ساؤتھ پنجاب، پورا پاکستان جانتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں ہمیشہ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں.
کا شوق خود آپ کے اندر پیدا ہوا یا گھر والوں نے کہا ہم بھی یہی کام کرتے ہیں تو آپ بھی یہی کام کریں؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں، جو فیملی کے بچے ہیں یا فیملی سے باہر ہیں، جو اچھا کام کرے اس کو بتاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے خاندان کا یہ بھی وصف ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ فیملی تک محدود رکھنا ہے۔ ابھی بھی ملتان کے جتنے نقاش ابھی ہیں تو آپ ان سے 2 استاد پیچھے جائیں تو بابا کا نام آتا ہے۔ تو میں نے بھی بابا کہتے تھے کہ بیٹا میں تو بتاؤں گا آپ کو بھی، اپنے کاریگروں کو بھی ایک ہی طریقے سے، آگے آپ محنت کریں گے تو آپ آگے نکل جائیں گے۔ تو شوق بھی تھا، لیکن بابا کو کام کرتے ہوئے بچپن سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد جب بابا کی بڑی عزت تھی، ملک میں بڑا نام تھا اور ان کی بڑی کاوش تھی، انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی، تو میں نے بھی سوچا کہ اس کو اپنانا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں نے ان کی زندگی میں ہی کوئی 5-6 ملکوں میں گیا ہوں، پاکستان میں کئی نمائشیں کی ہیں۔ تو اس سے بڑا حوصلہ اور ہمت ملی کہ بابا نے مجھے ہر معاملے میں حوصلہ دیا۔ ابھی آپ رنگوں کی بات کر رہے تھے، نقاشی کے اندر جو رنگ استعمال ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں؟ کوئی خاص قسم کا رنگ ہے جو نقاشی میں استعمال ہوتا ہے اور وہی نقاشی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یا ہر طرح کا رنگ اس میں استعمال کیا جاتا ہے؟ نہیں، نقاشی کے اندر جو روایتی جسے ہم فریسکو آرٹ کہتے ہیں، اس کے اندر جو رنگ بنائے جاتے ہیں وہ مختلف پتھروں سے نکالے جاتے ہیں، مختلف پودوں سے نکالے جاتے ہیں۔ جیسے انڈیکو کا پودا ہے، اس کو بوائل کر کے پرپل کلر، اچھا جو کیسروں کے پھول ہیں اس میں سے یلو کلر، اور اسی طرح سنگ سبز میں سے سبز کلر، اور شنگرف ہے جیسے اس میں سے لال کلر، سندور ہے جیسے، اور زعفران میں سے رنگ نکالنا، پیاز کے چھلکے میں سے رنگ نکالنا۔ تو یہ ٹیکنیک ہوتی تھی کہ پہلے یہ طریقہ تھا کہ نیچے مٹی کی جو ہے لیپائی، دریائی مٹی کی لیپائی، اور اس کے اندر بھوسا ڈالا جاتا تھا گندم کا۔ تو اس کے اوپر پھر وہ لیم جیسے چونے کو بجھا کے اس میں جو ہے اس کی لپائی کی جانی، اس میں جھوٹ اور چیزیں ڈال کے اس کو مضبوطی کے لیے اس میں مختلف دالیں بھی بوائل کر کے اس کا چاولوں کی پچ یعنی چاول بوائل کر کے، اچھا اس کے بعد گیلے کے اوپر، یعنی وہ ہوتا تھا کہ آپ نے 4 فٹ کی ہے، 4 فٹ کے فوراً بعد آپ اسی پہ وہی رنگ اپلائی کریں گے گیلے پلستر پہ، تاکہ وہ کلر اندر چلا جائے۔ اس کے بعد ہیرو نمائی ہم کہتے ہیں، یا حقیق کے پتھر کے ساتھ اس کی وہ کی جاتی تھی، اس کی فنشنگ دی جاتی تھی۔ اچھا وہ رنگ انڈور تو آج تک کھڑے ہیں، چاہے 1000 سال بھی ہو گئے، آؤٹ ڈور بارش میں خراب ہو جاتے ہیں کچھ 200 سال بعد، 300 سال بعد۔ تو یہی ٹیکنیک تھی ہمارے بزرگوں کی جو اب ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم کیونکہ اب جو ٹیکنیک ہم آئل پینٹ یوز کرتے ہیں اس میں نیچے سیمنٹ آ گئی ہے، اب خشک پلستر پہ بھی کرتے ہیں نیچے بیس بنا کے۔ تو اب پچھلے 50 سال 60 سال سے یہ تبدیلی آ گئی۔ اب اس میں کون سی بیس استعمال ہو رہی ہے اور کون سے میڈیم میں آپ کام کرتے ہیں؟ صرف واٹر کلر بیس ہی اس میں آپ کلر استعمال کرتے ہیں یا ہر طرح کا کلر اس میں استعمال ہوتا ہے؟ ابھی جو ہم کر رہے ہیں واٹر بیس ہم یوز کرتے ہیں، جیسے ہم کالا رنگ جو ہے اس ہم پھلا کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ ہم کاجل دیا جلا کے اوپر پلیٹ رکھتے ہیں جو اس کا بنتا ہے کاربن، وہ آنکھوں میں کاجل کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے اور اس سے ہم کالا رنگ بھی بناتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم واٹر بیس بھی یوز کرتے ہیں، آئل بیس بھی یوز کرتے ہیں، دونوں کلرز۔ اور نیچے جو بیس ہے وہ پہلے جیسے میں فریسکو بتا رہا تھا اس طرح کی تھی، اب ہم کینوس پہ بھی کر رہے ہیں، ووڈن پہ بھی کر رہے ہیں، گلاس پہ بھی کر رہے ہیں، یعنی کیمل سکن پہ بھی کر رہے ہیں، تو ہر طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ساڈی اج دی مہمان شخصیت ملک عبدالرحمان نقاش صاحب، جنہوں نے فن نقاشی دی خدمت کی تے یہ فن کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسا انہاں دی فیملی دے نال تے انہاں دے نال گل بات کیتی، امید ہے تاکو یہ پروگرام پسند آیا ہونا ہے۔ اگلے پروگرام وچ اسا تہاڈا تعارف کسی نئی شخصیت دے نال کرویسو۔ جدوں تک اپنی میزبان بشرا سیماب کو اجازت دیو۔ اللہ حافظ۔